नौजवानों, ये जो तुम दीन को छोड़कर आइडियल तलाश कर रहे हो, नमूना ढूंढ रहे हो, कभी तो कुरान को खोल कर देख लेना। ये कुरान चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना है। और वो कौन है? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, हमने आपको ऐसे ही बता नहीं दिया कि आपसे कह दिया कि नमूना मोहम्मद है, नमूना आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि तुम्हारे लिए मोहम्मद आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना मोहम्मद है। बल्कि कुरान गवाह दे रहा है। और नौजवानों, आज जो तुम दीन को छोड़कर, आज जो तुम आइडियल छोड़कर फला को यानी सलमान खान जैसे लोगों को आइडियल बना रहे हो, शाहरुख खान जैसे लोगों को आइडियल बना रहे हो, कभी तुमने गौर व फिक्र किया है ये जो लोग हैं तुम्हें जहन्नम में धकेल रहे हैं, ये तो खुद जहन्नम में जा रहा है, ये तो खुद जहन्नम में दाखिल होने का काम कर रहा है। और नौजवानों, तुम्हें भी पकड़ पकड़ कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शैतान है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई बातों पर अमल नहीं कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई बातों से दूर है, उसी तरीके से आज शैतान के नक्शे कदम पर वो लोग अमल कर रहे हैं। और तुम्हें भी खींच रहा है, तुम्हें भी पकड़ पकड़ कर कह रहा है आ जाओ मेरे साथ। और नौजवानों, आज तुम अमल कर रहे हो, आज तुम उनको आइडियल बना रहे हो, आज तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है कि कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। है नौजवानों, है मुसलमानों, है दुनिया में इंसानों मुसलमानों, तुम्हारे लिए उस्वा हसना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, तुम्हारे लिए नमूना मोहम्मद है। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कि नमूना ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिस तरीके से मोहम्मद ने तुम्हें बताया है कि तुम उस बात पर अमल करो, तुम भी अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। हाँ, अगर नबी किसी जगह पर जाकर बैठ गए, तुम भी वो काम कर लेना, कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज नौजवान, ये जो जलील है ना, आज जो नौजवानों पर और मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि मुसलमान आज दीन से दूर है। आज मुसलमान यानी इस्लाम जैसे मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। हाँ, अमल नहीं कर रहा है, लेकिन मोहम्मद के तरीक़े को अपनाने के बजाय आज दुनिया के जो जहन्नम में जा रहे हैं, उन लोगों के तरीक़े को अपना रहे हैं। उलमा चीख चीख कर कह रहा है कि लोगों, टखनों के नीचे कपड़ा पहनना हराम है। हाँ, तुम पहन नहीं सकते हो, लेकिन नौजवानों को देखो, वो तो आम है, किसी की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वो कहते फिरते भी है कि मैं अमल क्यों करूं, उनकी बातों पर मैं अमल क्यों करूं, लेकिन उसे मालूम नहीं। हाँ, जब किसी सलमान खान जैसे लोग और दुनिया के क्रिकेटर और उनके अंदर रहने वाले लोग अगर कान में बालियां पहन रहे हैं, तो नौजवान के तबका नौजवान पहन रहा है। अब उसे बोलने की जरूरत नहीं, अब उसे कहने की जरूरत नहीं कि आओ तुम भी अमल कर लो, आओ तुम भी उन चीजों पर अमल कर लो, आओ नबी के तरीके पर चलो। हाँ, ये बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, वो अमल करेगा ही नहीं। क्यों? उसे बताया है ना कि फला शख्स ऐसा कर रहा है, फला आदमी ऐसा कर रहा है। इसीलिए आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसीलिए आज मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमानों को निकलने की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से और उसके मुल्क से निकाल दिया जाए। उसे मालूम नहीं, उन लोगों को पता नहीं, किसी मुसलमानों ने मुल्क को आज़ाद किया। हाँ, लेकिन आज़ाद करने के बावजूद भी आज तुमसे क्यों कहा जा रहा है, आज तुमसे क्यों बोला जा रहा है कि अपने मुल्क को छोड़ दो, अपने वतन को छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुमने दीन को छोड़ दिया। हाँ, जब तुमने दीन को छोड़ दिया और दीन को छोड़ने की वजह से आज ये कहा जा रहा है। आगे मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में। लेकिन आइए, ये वो आइडियल है, ये वो नमूना है कि आज मुसलमान नमूना के बजाय, कुरान और हदीस पर अमल करने के बजाय आज गैरों के तरीक़ों पर अमल कर रहे हैं, इसीलिए मारा जा रहा है। क्या आप देखा नहीं कि यूपी के अंदर क्या हुआ? एक बच्चे को, मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। यानी कत्ल करने का, वो बच्चा खेलते हुए कुएं से पानी पिया, बस वो लोग आए और बाल्टी से उसको मारकर ख़त्म कर दिया। और जिस बच्चे का नाम था आसिफ।
یہ کیا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں پر غور کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ پر کبھی غور کرنا مسلمانوں، کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آج مارا جا رہا ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود بخود نہ بدل جائے۔ کہیں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے لوگو جب تم آئیڈیل بنا لو گے، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معیا فی الجنہ۔ ہاں لوگو سن لو، اے لوگو عمل کر لو۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، یعنی جو لوگ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے سنت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم اور آپ وہ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دو لوگ سٹے ہوئے ہوں گے۔ نبی سے عمل کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے یہ انعام دوں گا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں عمل کیا کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کو آئیڈیل بنانے سے بجائے آج تم یہ جو دنیا پر تمہیں جو ظلم کیا جا رہا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آج تم دنیا کے فلموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دیکھیے نوجوانوں کو کیا کر رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اپنے گھروں کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور غلط طریقے اپناتے ہیں، پھر اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اور اپنا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ صحابی رسول مکہ کے کافروں نے، یعنی مشرکینوں نے اور کافروں نے اسے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دنیا سے اڑا دیا جائے۔ لیکن مارنے سے پہلے وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، ہاں وقت مانگنے کے بعد وہ مشرکوں سے کہتے ہیں، ان کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مشرکینوں نے کہا کہ آج تو تمہیں مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ کہ شرط ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں وہ شرط کیا ہے کہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، آؤ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، اے مکہ کے کافروں سن لو، تم کیا بول رہے ہو، ارے ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بدلے میں نبی پر ذرا سے خروچ آ جائے، تکلیف آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہہ دے تو یہ صحابی رسول ہے، یہ نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے، کسی شرط پر بھی نہیں، کسی وجہ یعنی برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خروچ آئے اور میں بیٹھ کر دیکھوں، ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو صحابی رسول بن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، یعنی ان کے طریقے جو اس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، دیکھیے مسلمان اب مسجدوں سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اذان ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے، لیکن آج فجر کے وقت دیکھیے گا 4 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا حالت کیوں ہے؟ تم دین پر عمل کرنے والے ہو اور تم آج نماز سے دور ہو،
ارے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور آپ کو ایک بات میں کہہ دوں، آج کا مسلمان ہے نا، دین کو کاروبار سمجھا ہے، دین کو کاروبار سمجھا ہے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے کہ دین کو کاروبار سمجھا ہے؟ اس طریقے کے دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یعنی لوگوں پیسے دان بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ نکلا اور مسجد سے وہ بھی نکل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، چلو ایک مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، تو چلیے 11 مہینہ اب کمانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ مسلمانوں ایسا کم ہرگز نہ کریں۔ جب آپ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب آپ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، جب نبی کو آئیڈیل آپ بنا لیجئے گا تو آپ کبھی یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میں 1 مہینہ نماز پڑھوں گا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں۔ تو آپ دین کو کاروبار نہ سمجھے، آپ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ آئیے غور کیجئے، زید بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی ڈاکوؤں نے اسے آگاہ کر لیا اور بازاروں میں اس کو لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانہ تھا بیچنا، کاروبار کرنا آدمیوں کو۔ بس یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت زید۔ اور یہ کافی عرص تک عبادت کی، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس رہا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دین پر عمل کرنے لگے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، جب یہی زید بن حارث جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یعنی بڑے ہونے کے بعد زید بن حارث کا خبر، یعنی اس بچے کا جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب بڑے جوان ہیں، اب ان کا خبر ان کے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ زید بن حارث مکہ کے ایک نوجوانوں کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد صاحب یہ ایمان سے دور تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے بتانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو اکٹھے کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایسی بات ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو نبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس میرا ایک پیارا سا بچہ ہے، اور چلو ہم سب مل کر ان کے پاس چلتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، میرے حوالے کر دیں۔ حضرت زید بن حارث یعنی حارث یہ بات کہہ رہے ہیں، حارث گھر والوں اور گاؤں والوں کو بلا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن حارث یعنی زید کو لانے کے لیے گاؤں کے تمام لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم زید کا والد ہیں، ہاں میرا نام حارث ہے اور یہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ میرا والد ہے۔ زید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے بتانے کے بعد کہا آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تو بہت پیارا سا انسان ہے، اور آپ کے بارے میں لوگ تعارف بھی کرتے ہیں، آپ کی تعارف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ایسا آدمی ہے کہ ہر شخص کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میرا بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں ضد بھی نہیں کروں گا کہ زید تم چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے وہ ایمان سے دور ہے، وہ قرآن و حدیث سے دور ہے۔
وہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، اس لیے ایسی باتیں کہی۔ لیکن حضرت یعنی حارث کو یہ یقین تھا کہ وہ میرا ہی تو بچہ ہے، میں بولوں گا تو میری باتوں کو وہ ٹال نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ہی لڑکا ہے اور میرے پورے خاندان والے اور گاؤں والے آیا ہے، کیسی ان کی باتوں کو ٹال دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں آپ کا والد ہوں، یا آپ کی ماں ہے، یا آپ کی دادی ہے، اور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ جس بات کو لے کر فکر کر رہے ہو کہ محمد کیا بولے گا، تو محمد نے اجازت دے دی، محمد نے کہا تم جا سکتے ہو، تو چلو میرے ساتھ اور آپ کو بتا دوں۔ یعنی حارث کہتے ہیں اے زید تم کیا کر رہے ہو، آزادی میں تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اے زید چلو میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا، ہاں تم صرف یہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ پیسہ مانگے، اگر محمد پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں والد صاحب نہیں، ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اگر زندگی بھر رہتا اور یہ پل بھر کی زندگی جو میں نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، ہاں یہ بھاری پڑ سکتے ہیں، اور میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں، نبی کے ساتھ رہ کر جو مجھے نمونہ پایا ہوں، آپ کے ساتھ اگر میں رہتا تو نمونہ وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملتا، اس لیے میں آج انکار کر رہا ہوں، میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یا کچھ بھی ہو جائے اب جا سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں۔ حضرت یعنی زید کی یہ بات سن کر حارث کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پاس میرے بچے ایسی باتیں کہے گی، مجھے یقین نہیں تھا، یقین نہیں ہو رہا اب بھی کہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ آزادی میں غلامی کی ترجیح کیوں دے رہے ہو، لیکن بچے نے ایسا جواب دیا، ایسی باتیں کہی کہ یقین نہیں ہو رہا ہے۔ والد صاحب ایک باپ کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حارث زید کہنے لگے اے ابا جان اب بتائیے، میں اگر آپ کے ساتھ رہتا تو میں دین سے دور رہتا اور میں اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں ذلیل ہو جاتا، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیتے، لیکن میں نبی کے ساتھ آیا، نبی کی خدمت کی، نبی کی نبی کا غلام تو بن گیا، لیکن غلام بننے کے بعد جو چیز مجھے دکھلایا گیا ہے وہ جنت ہے، میں جنت کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر نبی کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا تو یقین ہے کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ لوگ اور آپ کے گاؤں والے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے ہیں۔ حضرت حارث زید کو دیکھو، ایک بچے ہیں، اسلام قبول کیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اسلام کے لیے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے آئیڈیل، یہ ہوتا ہے نمونہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، جب اسلام پر عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے گھر والا بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں، ہاں اگر وہ لوگ دور ہے، اگر وہ لوگ دین سے دور ہے، اگر وہ لوگ قرآن و حدیث سے دور ہے، تو اسی طریقے سے زید کی باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے بعد میں کیا جائیے اسلام پر قبول کیجئے، نبی کو آئیڈیل مانیے، اگر وہ لوگ نہیں مان رہا ہے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، آپ لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زید نے کیوں کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے والد اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو دین کا طریقہ ہے اور نبی آئیڈیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ہے، اور مکی زندگی میں یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو کس طریقے سے برداشت کیا، اور اللہ کے نبی کے اندر برداشت کا جو مادہ تھا اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک بات پر لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے ظلم کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ان ظلم کے بدلے میں کس طریقے سے جواب دیا، ان چیزوں کو دیکھیے۔ لیکن ان سے پہلے
آپ کو ایک بات کہہ دوں، یہ جو مکی زندگی ہے اب دلچسپ واقعہ ہے، اب بیٹھ کر سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں عمل کرو، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا کر کہہ رہا ہے، 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے اس کے پاس بھی پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام پر قبول کیجئے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ لیکن مکہ کے مشرکینوں کے لیے تو نیا تھا، یعنی مشرکین مکہ کے لیے وہ جو دین تھا وہ نیا، اسلام نیا مذہب تھا۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نیا مذہب ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا اور لوگوں کو مکی زندگی میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب یہ کام دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین حضرت یعنی ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے، یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں، یہ نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اسے روک لو۔ پہلا مرتبہ آ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی باتیں بتا کر گھر آئے تو ابو طالب نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسی ایسی بات ہے، اور ساری باتیں بتائی کہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ تم ان سے رک جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور آئیے پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتاتے رہے ہیں، روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو، یہ مذہب لوگوں کو بتا دو، یہ دین کی بات لوگوں سے کہہ دو۔ اب مکہ کے مشرکینوں نے آئے اور ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کر دیا، ہے ابو طالب سن لو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو اور یعنی محمد کو نہیں چھوڑتے ہو، اور یہ محمد کام جو کر رہا ہے اگر تم نہیں روک رہے ہو، تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے یا کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ بات سن کر ابو طالب ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں، اب رک جائیے۔ اللہ کے نبی کا جو ایک سہارا تھا وہ بھی چھن گیا، وہ بھی ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، ابو طالب کو برداشت نہیں آیا کہ میرا بیٹا یہ جو رو رہا ہے کہ میں کیسے برداشت کر لوں۔ ہاں، ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم رو رہے ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ ہاں، یعنی کسی کے بس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک کر دکھائے، اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو مجھے بتا دینا، میں اس کو بتاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ اسلام لوگوں تک بتاتے رہے، لیکن موقع آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل اور ان لوگوں نے آئے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے اور ان جیسے ظالموں نے سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، اور وہ لوگ دور جا کر ہنسی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی اوجھڑی ہٹائی۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر کہا، یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا، یا اللہ تم امیہ بن خلف اور ابو جہل سے انتقام لے لینا، ان لوگوں نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے ظلم کیا ہے، یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں میں وہ تمام کے تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایک کر کے میں نے دیکھا۔ دیکھ رہے مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر کس طریقے سے ظلم کیا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ
لوگوں کے اکٹھے ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکارا اپنے خاندان کے لوگوں کو. اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو دین پر عمل کر لو, اے لوگو. اور اپنے بیٹی سے بھی یہ بات کہہ دی کہ دیکھو تم دنیا میں جو مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو, کیونکہ قیامت کے دن میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں. ہاں تمہیں جو چاہیے لے لو, لیکن تم دین پر عمل کر لو, رسول کے طریقے پر عمل کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات کہہ دی. سارے لوگ بتا رہے ہیں, لوگوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ابو لہب بھی تھے اور ان جیسے لوگ اور ظالم لوگ بھی تھے, اور آپ کے تمام خاندان والے تھے, لیکن وہ خاندان والے موجود تھے. لیکن جب یہ دین کی بات اللہ کے نبی نے کی ہے, سارے لوگ چلے گئے. یہ ایک شخص یعنی کفار یعنی مکہ کے مشرکینوں میں سے ایک شخص رہا, اور رہنے کے بعد کہا یہ اللہ کے رسول اے محمد بربادی ہو تمہارے لیے, تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا, تم اپنے دین کا کام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. کون کہا؟ ابو لہب نے کہ اے بربادی ہو, ابو جہل نے بربادی ہو. مشرکینوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو, تم نے اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے دین پر عمل کرو. دیکھ رہے ہیں سارے مشرکین مکہ چلے گئے, ایک شخص گالی دے رہے اللہ کے نبی کو, لیکن مکی زندگی میں برداشت کیا. اس واقعہ سے سبق یہ ملا مسلمانوں, آج جو ظالم حکمراں تم پر ظلم کر رہے ہیں, آج جو تم پر ظلم کر رہے ہیں, تو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے. آج ذرا سی تکلیفیں آ رہی ہیں, تم چیخ پڑتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, لیکن کبھی یہ بولتے نہیں ہو کہ دین پر عمل کرو. دین پر عمل کرتے نہیں ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا, فلاں جگہ پر مسلمانوں کو ابھی بھی مارا جا رہا ہے. کبھی تو دین پر عمل کر لیا کرو. اللہ کے نبی مکی زندگی میں دیکھیے پھر بھی اسلام کی بات بتا رہے ہیں, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکلتا ہوں, اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں اور کسی جگہ کا سفر کرتا ہوں. وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں, وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں کے لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. جا کر میں بتاؤں گا, اگر وہاں کے لوگ اس بات پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ اسلام میں اور اسلام کے مسلمانوں کے اندر طاقت آ جائے گی. یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا سفر کیا, اور طائف کا سفر تقریباً مکہ سے 100 کلومیٹر دوری میں طائف ہے. اور اس زمانے میں 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا کہ 2 ویلر ہو اس پر چلے گئے 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں, لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے پیدل چل کر 100 کلومیٹر کا سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد وہاں کے جو سب سے بڑے اور عہدے میں رہتے ہیں بادشاہ ہے, ان کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اسلام کو لے کر آیا ہوں, میں دین اسلام کو لے کر آیا ہوں, اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. طائف کے سردار کیا کہتے ہیں کہ میں اسی دین پر عمل نہیں کرتا ہوں, اور تم کون ہو جو میں تمہاری باتوں پر عمل کروں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. وہ طائف کے سردار کیا کہتے ہیں, ارے تمہیں اللہ نے نبی بنایا, تمہیں اللہ نے رسول بنایا, ارے تم تو ایک غریب گھرانوں کے رہنے والے ہو, ہم تو دیکھو سردار ہوں, ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا. میں اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوں. ہاں وہاں کے سردار لوگ عمل نہیں کیا, پھر اللہ کے نبی نے وہاں کے عوام, وہاں کے پبلک اور وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دین کی بات بتا دوں, آپ کو قرآن کی بات بتا دوں, آئیے قبول کیجئے. لیکن وہ طائف کے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وہ طائف کے سردار یعنی سردار کی طرح وہاں کے مشرکین بھی چھٹ گئے, چلے گئے, کہا کہ میں آپ کے اسلام پر عمل نہیں کرتا ہوں, آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو لے کر مکہ میں یعنی طائف مکہ سے جانے کے بعد طائف میں 1 ہفتے تک رہے, ایک بھی اللہ کے بندہ یعنی اللہ کی ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا, اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں.
مسلمانوں دیکھ رہے ہو، ایک ہفتے تک رہنے کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک ہفتے کے بعد سوچا کہ چلو یہاں سے بھی نکل جاتا ہوں، یہاں کے لوگ ایمان نہیں لانے والا ہے، یہ سخت دل کا ہے، اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے، جس طریقے سے آج کا مسلمانوں کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ ہزاروں باتیں کہہ دی گئی لیکن ایک بھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری رات پروگرام ہوا اور علماء باہر سے آ کر دین کی باتیں سنائی، لیکن سنا، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آ تو رہے ہیں سننے کے لیے، جلسے میں حاضر بھی ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سننا بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ ابھی سن رہے ہیں، اگر فجر کی نماز ہی سے دور رہتے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ جو جس فائدے کے لیے آئے تھے وہ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، تب کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ ناکام ہیں۔ تو طائف میں اللہ کے نبی ایک ہفتے تک رہنے کے بعد یہ سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں، اور نکل کر پھر میں واپس چلا جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو میں بتاؤں گا وہ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائے۔ جب اللہ کے نبی نے نکلنے کی باتیں کی کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں، میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے نبی ایک ہفتے کے بعد نکلنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے کافروں نے، وہاں کے سرداروں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، یعنی وہاں کے گنڈے اور موالیوں کو پیسے دے دے کر خریدا، اور خریدنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خریدا ہے، ہم نے تمہیں پیسے دے کر اس لیے خریدا ہے کہ تمہیں یہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، ایک شخص کو مارنا ہے، ایک شخص پر ظلم کرنا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شخص کا نام ہے محمد، اس شخص پر ظلم کرنا ہے۔